बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया के मुआशी हालात अब बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। वजह बड़ी सिंपल है, हम जानते हैं कि ताकत उसके पास है जिसके पास न सिर्फ असला हो, पैसा हो, बल्कि वो जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशंस भी हों जिसके ज़रिए वो दुनिया को हिला सके। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बंदिश के बाद पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया जो समझती थी कि ईरान एक छोटा सा मुल्क है, 70 की दिहाई से पाबंदियां हैं और उस पाबंदियों की वजह से उसके पास एयरफोर्स नहीं है, एयरफोर्स ना होने के अपना दिफा नहीं कर सकता, सिर्फ मिसाइल सिस्टम है। लेकिन उसने जिस तरीके से अपनी माशी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को दिलाया है, वाज़ेह हो गया है कि यकीनन अल्लाह जिसको चाहे ताकत दे सकता है, और ईरान ने अपनी ताकत का इजहार कर दिया। अब तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है और हर कोई यही सोच रहा है कि हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, किस तरह हमारी कंटिजेंसी प्लानिंग होगी, थ्योरी होगी, स्ट्रेटजी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल ज़ख़ीरा कर सकें आने वाले वक्त के लिए। और ये वेयर हाउसिंग और स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायरेक्शन लाजवाब है, बाकमाल है, खूबसूरत है। मैं कहता हूँ इतनी अच्छी इकोनॉमिक डायरेक्शन शायद हो नहीं सकती थी। इसीलिए IMF को मजबूरन ये कहना पड़ जाता है कि पाकिस्तान के कौल व फेल में बहुत बड़ा तजाद है। हम कहते तो हैं कि हम किफ़ायत शुमारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल देखें अगर आप वज़ीर आज़म का या चीफ मिनिस्टर का, तो आपको लग पता जाएगा कितनी किफ़ायत शुमारी हो रही है। अगर आप देखें किस तरीके से हमारे हुक्मरान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, तो फ़र्क वाज़ेह हो जाता है कि एक आम पाकिस्तानी गरीब में और एक रईस में क्या फ़र्क होता है। लेकिन आज जब IMF कहता है कि हमने जो आपसे कहा था वो तो आप कर नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेयरमैन नैब को आप जानते हैं, नैब कवानीन के अंदर तरमीम ला के चेयरमैन नैब को एक और टेन्योर दे दिया गया। पुराने कानून के तहत चेयरमैन नैब को सिर्फ एक ही टेन्योर मिलता था और एक्सटेंशन नहीं मिलती थी, पर चेयरमैन नैब को भी एक्सटेंशन मिल गई है। माहौल देखिए। फिर IMF पूछता है कि जो अरकान पार्लियामेंट के असासे हैं ये आप छुपा क्यों रहे हैं? इनमें तो अगर आपने क्लैरिटी लानी है, इनके अंदर आपने अगर चाहते हैं कि कौम को आपके ऊपर भरोसा हो कि अवाम के नुमाइंदे जो अवाम का वोट लेके ताकत में आते हैं, MNA MPA बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो MNA MPA बन के सिर्फ अपने अकाउंट्स भर रहे हैं या फिर अवाम की खिदमत कर ही नहीं रहे हैं। तो उनके अकाउंट्स पे हमेशा नज़र रखी जाती थी। हम मीडिया वाले भी सवाल उठाते थे, लेकिन अब तो उनको भी सीगा राज में रखा जाएगा, किसी को पता ना चले कि MNA MPAs के एसेट्स में कितना इजाफा हुआ है। पता चल गया तो फिर राज खुल जाएगा और फिर शायद इज्जत में कमी वाक़ई हो जाएगी कि पहले तो इनके पास इतने पैसे थे, अब इतने पैसे कहाँ से आ गए। और यकीनन हम जानते हैं कि जो टैक्स टारगेट है उसके अंदर भी बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। जो 13,800 अरब का टैक्स टारगेट जो मैंने पूरा करना था, उसके अंदर भी शॉर्टफॉल आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी लगा दी जाएगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 1,468 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। यानी पेट्रोल महंगा करो, आवाम से पैसा निकालो, IMF को सूद और उसके कर्जों की मद में अदा करो और मुल्क को इसी तरह चलाते रहो। इस वक्त पाकिस्तान कर्जों की मद में जो डेट सर्विसिंग के लिए अमाउंट निकालता है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ है। वो हमारे दिफाई बजट से कई गुना बड़ा है। हम 8 से 10 हज़ार अरब रुपए कर्जों की सूद की मद में और उनकी अदायगी की मद में अदा करते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे कैसे बढ़ेगा। वक्त आ गया है कि हम अपने मुआशी बुहरान को हल करने के लिए अपने मफादात को पहले रखें, करप्शन का खात्मा करें, ग्रे इकोनॉमी का खात्मा करें। अगर पाकिस्तान की आज फॉर्मल इकोनॉमी 380 अरब डॉलर्स की है या 400 अरब डॉलर से करीब है, तो फिर हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी उससे कई गुना डबल ट्रिपल के करीब है। कम से कम 1,000 अरब डॉलर्स कहा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रिलियन डॉलर्स कहा जाता है। क्योंकि हिसाब कौन लगाएगा? स्मगलिंग इतने बड़े पैमाने पे होती है। अब वो स्मगलिंग को हम लीगलाइज करना नहीं चाहते। हम अगर उसके लिए सिस्टम बनाएंगे तो फिर इलीगल स्पेक्ट्रम ख़त्म हो जाएगा। इलीगल स्पेक्ट्रम ख़त्म हो जाएगा तो फिर जेबें कैसी भरी जाएंगी। तो यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ एक बहुत अहम मेहमान ही मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के इंतहाई नामवर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद नवीद कमर साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सैयद बादशाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सैयद नवीद कमर साहब वो पाकिस्तान की नामवर सियासी शख्सियत है जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन, इंतहाई अहम तरीन ओहदों पर हमेशा फाइज रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि हम नवीद कमर साहब से इस वक्त मुल्क की मईशत के बारे में सवाल पूछें और पूछें कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सैयद नवीद कमर साहब आपसे, ये जो 55 रुपए का पेट्रोल में इजाफा किया गया,
اس کی کوئی سینس آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر ہماری پلاننگ کا فقدان ہے, ہماری اسٹریٹجی کا فیلئر ہے کہ ہم ہیپ ہیزرڈ میں پینک کر گئے اور ہم نے 55 روپیز ریکارڈ اضافہ کر دیا؟ یور اوپینین سید نوید قمر صاحب. دیکھیں 2-3 فیکٹس ہیں, اس کو تو ہم نے ضرور دیکھنا ہوگا. پہلی چیز تو یہ کہ جب اسٹریٹس آف ہارمز میں سے آئل کا فلو کافی حد تک بند ہی ہو گیا تقریباً, کیونکہ جو جنگ ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے اوپر, اس سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے یہ جو گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ گزرتا ہے وہ بند کر دیا, جس کی وجہ سے جو گلف میں آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای, کویت, قطر اور اس طرف سے سعودی عرب کا بھی تیل اور ایران کا بھی, یہ سارا کا سارا یہیں سے گزرتا ہے. تو وہ جب بند ہوا تو دنیا میں آئل پرائسز جو تھی وہ کافی شوٹ اپ کر گئی اس اسپیکولیشن سے کہ یہ آئل کی سپلائیز بند ہو جائیں گی. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے, وہ باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی آپ سبسڈی دیں گے اور جتنا بھی آپ کو انکریز آیا ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز کا وہ آپ نے چارج کرنا ہے. جو مسئلہ وہاں آتا ہے کہ یہ تو اس وقت جتنی بھی سپلائیز ہیں جو کہ آپ کے پمپس پہ آ رہی ہیں, اب جا کے جو ہے نئے ٹینکرز لگنا شروع ہوئے ہیں پورٹ پہ, ورنہ یہ سارا کا سارا تیل جو تھا وہ پرانی قیمتوں پہ خریدا ہوا تھا. تو جب آپ نے یکایک اوور نائٹ 55 روپے بڑھا دیا تو فائدہ کس کا ہوا؟ حکومت کا نہیں ہوا. فائدہ ہوا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ تیل کے ذخائر موجود تھے, چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھیں, چاہے وہ جو جن کے پاس سٹوریجز ہیں تھیں, چاہے وہ پیٹرول پمپس والے تھے. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ اس پینک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے اس کو اس سٹیج پہ انکریز کرنی تھی پرائس جب ایکچولی آپ کے پاس مہنگا تیل آنا شروع ہو جاتا. پری میچورلی کرنے سے جو ہے وہ عوام پڑ گیا اور لوگوں کی جیبوں کو جو ہے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا. سید نوید قمر صاحب, آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے, جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے, حکومت کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی, توسیع نہ دینے پر زور دیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. ڈو یو اگری سر؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی تو بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ گورنمنٹ کمپلائی نہیں کرتی. جو چیزیں بدقسمتی سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے والی ہوتی ہیں وہ تو فوراً ہو جاتی ہیں, لیکن جو گورننس کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ اب اگر مانی بھی جاتی ہے تو بڑے اس کے ساتھ زبر زیر لگا کے. یہ گورننس والا ایشو جو ہے وہ میجر اس لیے ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے اپنی جگہ پہ تو ہے, لیکن اینٹی کرپشن میجر سارے کے سارے پولیٹیسائز ہوتے ہیں. جو پاورفل ہے اس کا کی بات چلتی ہے اور جو اس کا مخالف ہے وہ بھگتتا ہے اس چیز کو. تو آئی ایم ایف کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز کریں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک بیٹھا ہوا شخص ہے, پاورفل لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے, تو پھر وہ رہ بھی جاتا ہے اور آئی ایم ایف جائے باہر. سر آپ ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑے لیڈر کی اولاد میں سے ہیں. قمر زمان شاہ صاحب کسی ملک میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت بڑے لیڈر رہے ہیں. سر ہم نے آپ کو 70 سال زندگی میں کافی وقت سیاست میں دیکھا, آپ ہمیشہ سے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے آئے ہیں اور پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے ایسٹس ہمیشہ سے ڈکلیئر ہوتے تھے سید بادشاہ. لیکن اب اس حکومت نے ایک رول بنا دیا ہے کہ ایسٹس کو بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا, ریویل نہیں کیا جائے گا. ڈو یو تھنک اٹس دا رائٹ اسٹیپ؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. میں ایکسپلین کروں سر. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی جو ہے وہ انکریزنگ کنڈیشنلٹیز, یہ تو پارلیمنٹیرینز کا آج کا نہیں, بڑے عرصے سے پورا دنیا کا فوکس یہ تھا کہ اینٹی کرپشن مہم صرف سیاسی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, باقی اس سے مستثنا ہونے چاہیے. نیب لا بھی جب پہلے دن سے بنا وہ پرائمریلی
سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے لیے تھا. IMF نے اس دفعہ کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ بیوروکریٹس کو بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا اپنے ایسٹس کو, اور وہ پبلک نالج میں بھی ہوں گے. تو اس میں انہوں نے لیکن ایک شرط ڈال دی کہ جب بیوروکریٹ کے لیے یہ ہوگا کہ اگر وہ کہے کہ میرے جان یا مال کو خطرہ ہے, تو وہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کہے گا, اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ویب سائٹ, وہ اس کو ڈکلیئر پھر بھی کرنا پڑے گا لیکن وہ ویب سائٹ پہ نہیں ڈالے گا تاکہ کسی اور کو جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچے. اور اس کو کچھ ایگزامپلس پہ تھے, انفیکٹ وہ سیاسی سائٹ پہ بھی ہوئے ہیں. اسی کا پیرلل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹیرینس نے کہا کہ اگر آپ ان کو یہ دے رہے ہیں ایکسیپشن, تو اتنا ہی کہ اگر کسی پارلیمنٹیرین نے کسی اسپیکر کو کہا کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, you to prove it there, but if he does تو وہ کنسیشن ان کو بھی ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پولیٹیشینس کو تو کوئی اتنا لیوے کام ملتا ہے, تو بیوروکریٹس اویل کر کے پولیٹیشینس والا بل پاس نہیں. سو دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر, اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا گراف ڈاؤنورڈ ڈکلائن کر رہا ہے, ان کا پاپولیرٹی کا گراف, اور بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وقت قریب آنے والا ہے, شاید بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا. آپ اس وقت ملک کا پولیٹیکل فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ انشاءاللہ ہماری تو ظاہر ہے پہلے دن سے کوشش بھی ہے, دعا بھی ہے کہ یہ ہو. ظاہر ہے کہ آج کل الیکشنز اس ماحول میں نہیں ہوتے جو کہ ہم یوز ٹو ہیں. جب سے یہ فارم 47 اور اس قسم کی حرکتیں آئی ہیں تو کریڈیبل الیکشن ہونا ایک لازم چیز ہے, لیکن کریڈیبل الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی will do very well. کراچی کے لیے کوئی پلان بنایا سر؟ خبر یہ بھی خبر دے دیں ہمیں, کراچی میں بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے سر. جی, کراچی کے لیے فوکس بہت زیادہ, خاص کر حالیہ بارشوں میں کراچی نے کافی سفر کیا. روڈز دیکھ لیں, ڈرینیج دیکھ لیں وغیرہ. تو پورا گورنمنٹ کا اور پارٹی کا اس پہ ایمفسس رہا کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو جو ہے پرائرٹی ملنی چاہیے اوور ادر ڈیولپمنٹ. سالڈ ویسٹ میں بھی سب جگہوں پہ کچھ جیسے اشارہ بھٹو ہے تو اس کو پورٹ سے ملانے کا میرا خیال ہے کہ وہ عنقریب وہ پروجیکٹ بھی اپروو ہوگا. کئی اور چیزیں ہیں جو سر جاتے جاتے ایران اور امریکہ کے حوالے سے کوئی میسج دیتے ہوئے جائیں, آپ کی نظر میں شوڈ سینس پریویل, یہ جنگ ختم ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ پلیز ٹیل اس سر. دیکھیں, انفارچونیٹلی جنگیں ہوتی ہیں پولیٹیکل ریزنس. ٹرمپ صاحب کا ایک نہیں 6 مختلف اس پہ موقف رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے ایڈوائزرز نے مجھے غلط بتایا. وہ ایڈوائزرز جن کا نام انہوں نے دیا ہے یا کچھ اور, وہ اسرائیلی لابی ہے. اور اسرائیل بھی کیا نیتن صاحب چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ اگر ادھر گئے آج تو ان کو جیل جانا پڑ رہا ہے کیونکہ کورٹس وہاں رول کر چکی ہیں. تو ان کے مفاد میں یہ کہ جنگ یہ چلتی رہے, جتنی ڈسٹرکشن ہوتی رہے, جتنا بھی لوگ جو ہیں ریلی اراؤنڈ کریں. سو ایک حد تک لوگ امریکہ میں بھی ٹالریٹ کریں گے اور باقی ملکوں میں بھی, لیکن آخر ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہوگا. بہت بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. ہارون شریف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اکنامک ایکسپرٹ ہیں, معیشت کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. ہارون صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے حضور, جزاک اللہ خیر. ہارون صاحب, دنیا بدل رہی ہے جنگوں کی وجہ سے, آپ کی نظر میں کیا پاکستان تیار ہے؟ کیا ہم مسلمان ایز اے نیشن تیار ہیں؟ کیا ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت جس طرح 10 ارب کے جہاز میں گھومتی ہے, 32-36 ہزار کے پائلٹس رکھتی ہے, 2025 کے پیٹرول کے اوپر 2026 کا ریٹ لیتی ہے, ہارون صاحب آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں موجودہ سیٹ اپ سے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کٹورا لے کے دنیا میں گھومتا رہے گا اور کوئی ہمارا مستقبل نہیں ہے. آپ کی رائے ہارون صاحب؟ جس میں 2 اپروچز ہوتی ہیں, ایک پروگریسو نیشنز ہوتی ہیں, ایک نیشنز ہوتی ہیں جو ریزسٹ کرتی ہیں تبدیلی کو. ہم انفارچونیٹلی
لیٹر پارٹ میں ہیں, جو کسی بھی طرح کی پروگریسو چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز آڑے آ جاتے ہیں, لیکن ہم ریئیکٹ کرتے ہیں صورتحال کو, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہوتا. جو کرنٹ صورتحال ہے کانفلکٹ کی, اور ایک وار ہماری نیبرہڈ میں بہت سیریس شروع ہو چکی ہے, اس پہ اب پاکستان ریئیکٹ کر رہا ہے کہ اس کے امیڈیٹ امپیکٹ سے کیسے ڈیل کیا جائے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں کہ یہ جو ایک گلوبل ریپوزیشننگ ہو رہی ہے, نئی پارٹنرشپس بن رہی ہیں, ٹریڈ کے پیٹرنز اب اس سے بدل جائیں گے, ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کیسے آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ابھی اسکل سیٹ اویلیبل نہیں ہے ان شارٹ. لیکن اس کے اوپر تھنکنگ شروع ہونی چاہیے پرائیویٹ اسپیس میں, تاکہ ہم حکومت کو سپورٹ کر سکیں. جو مسلم امہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ انفارچونیٹلی ان ٹرمز آف ہیونگ اینی ٹیتھ, کہ ان کے پاس تو کچھ سے رہ نہیں گئی ہے اور وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, وہ آہستہ آہستہ کہاں سیٹل ہوتی ہے چیز, وہ وقت بتائے گا. اب ہارون صاحب, میرا آپ سے اگلا سوال جو ہر پاکستانی کا آج کا سوال ہے. ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اینکر صحافی لوگ قوم کو یہ سبق سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ منافع خوری نہ کریں, آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں. حکومت اگر 2025 کے فیول کے اوپر 2026 کا ریٹ لینا شروع ہو جائے, فار ایگزامپل ہمارے منسٹر آتے ہیں پیٹرولیم کے, کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس 29 ڈیز کے ریزروز موجود ہیں, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, اور رات 12 بجے 50 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تیل 50 دنوں کے بعد پہنچے گا مارکیٹ میں, اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اسی لیے جو ہمارے پاس ٹنکی میں رکھا ہوا ہے اس کا ریٹ بھی ہم بڑھا رہے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے حکومت کی نیتیں صاف ہیں, کنسیڈرنگ کہ اتنا غریب ملک ہے, 10 ارب کا جہاز ہے, $36,000 کا اس کا پائلٹ ہے مہینے کا, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حکمران بھی ذخیرہ اندوزی منافع خوری کرتے ہیں, چوری ہمارے ڈی این اے کا حصہ بن گئی ہے, اور ہماری گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ اپنے لیے وہ پیسے جمع کر لیں, عوام جائے تیل لینے؟ سر کہ جو سیکوینس ہے ٹو ڈیل ود دا سچویشن, یہ جو پرائس بڑھائی گئی ہے, یہ تو بیسیکلی ایک سپلائی کو, فیوچر سپلائی کو انہوں نے دیکھتے ہوئے بڑھائی. جو کرنٹ تھا اس کی کاسٹ آبویسلی کم تھی, لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو یہ ہائک تو آنی تھی. لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ تھی جس کے متعلق آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں, کہ یہ پرائس ہائک سے پہلے آپ ایک ڈیمانڈ کو مینجمنٹ کرتے کہ ہم ڈیمانڈ کو کیسے کم کر رہے ہیں. دیکھیں نا, صورتحال تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 ہفتے کا فیول ہے, اگر آپ ڈیمانڈ آدھی کر لیتے ہیں تو وہ 6 ہفتے پہ چلا جائے گا. سو ڈیمانڈ کم کرنے کے لیے حکومت کو اخراجات کم کرنے پڑتے ہیں, ان کو کالج, یونیورسٹیاں, دفتروں کا آپریٹنگ پیٹرن بدلنا پڑتا ہے, کچھ اداروں کو بند کرنا پڑتا ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کا پریشر کم ہو سکے, شفٹس چینج کرنی پڑتی ہیں. اس طرح کا پیکیج کوئی نہیں آیا اور آپ نے ایک پرائس کا اچانک اس کو بڑھا کے لوگوں کو شاک دے دیا. دوسرا گیپ جو مجھے دکھائی دیتا ہے کمیونیکیشن کا ہے, کہ آپ کو عوام کو اعتماد میں لینا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. جو ریزروز ہیں اس پہ حکومت کی ایک پوزیشن ہے, مارکیٹنگ کمپنیز کی دوسری پوزیشن ہے, سوشل میڈیا اس پہ پلے کر رہا ہے. تو ون نیڈس ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. ابھی بھی وقت ہے کہ یہ ہمیں ایک ایمرجنسی ایکسپرٹس کا روم بنایا جائے جو لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں, اور باقی تمام وزراء کو بند کر دیں جو ہر بندہ ٹویٹ کر کے اپنی رائے دے رہا ہے, جس سے کنفیوژن بڑھتی ہے. ہارون صاحب, میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اسی سے کنیکٹڈ ہے سر. سر, پاکستان نے اپنے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں 20.6% کا اضافہ کیا, بھارت نے 0.0% کا اضافہ کیا, بنگلہ دیش نے 4% کا, افغانستان نے کوئی نہیں بڑھائے, نیپال نے سر 2.15%, اس کے بعد سری لنکا نے 1.3%, ترکی نے 4.8%, ایران نے 4.8%, سعودی عرب نے 6.4%. یہ ہم کیا اپنی قوم کے ایکسٹرا دشمن ہیں کہ پوری دنیا 4-5-6% بڑھا رہی ہے اور ہم نے 20% بڑھا دیے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ we are destined to doom, سر؟ دیکھیے, ہر ملک کے اپنے اکنامک اور فائنینشیل حالات ہیں. کچھ ممالک کے پاس اگر فورن ایکسچینج ریزروز بہت کمفرٹیبل پوزیشن ہے, کیونکہ آئل امپورٹ کا تو فورن ایکسچینج ریزرو سے تعلق ہے, ڈالرز کی سپلائی سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا 2 ہفتے کے لیے ہم سیکریفائز کر لیتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو پاس آن نہیں کرتے. ہماری ایک عادت ہے کہ ہم امیڈیٹلی حکومت کی جو بھی ویکنس ہوتی ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے, چاہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر ہو, چاہے کسی پالیسی آئی پی پی کے اوپر ہو,
ہم وہ پاس آن کرتے ہیں لوگ کنزیومر کے اوپر. خود جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس پہ سیکریفائز کرنے پر نہ پہلے تیار تھی نہ ابھی تیار دکھائی دیتی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو 55 روپے بڑھایا تقریباً 21%، اگر اس کو سٹیگر کر لیا جاتا ہر ویکلی پر تو لوگوں کو اور سمجھایا جاتا کہ اس کی بیسز کیا ہے، ہم خالی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کیوں پے کر رہے ہیں، کیونکہ اب لوگ سوال کرتے ہیں، تو اور لوگوں کا جو برڈن آئے گا اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم کچھ میگا پروجیکٹ سڑکیں بنانے کے ڈیفر کر رہے ہیں، ہم وہ پیسہ بچا کے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو اعتماد بڑھتا ہے. لیکن جب آپ بتاتے بھی نہیں ہیں اور ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں تو obviously جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کا ریاکشن بھی آتا ہے اور اپریہینشنز بڑھتی ہیں کہ صورتحال جو ہے بہت کیا کشیدہ ہو چکی ہے. آئی تھنک اس کو اوور آل اسٹریٹجکلی مینج کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور ڈیمانڈ سائڈ کو کنٹرول کر کے حکومت جو اپنے اخراجات کم کر کے لوگوں کو اگر پاس آن کرے گی تو اعتماد بڑھے گا اور قوم ایز اے نیشن کھڑی ہو پائے گی. بہت شکریہ ملک کے نامور ماہر معاشیات ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کے لیے. لیکن آپ نے ذکر کیا کہ مینجمنٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کے ورلڈ ریکارڈ بنائے جا رہے ہوں وہاں پر یقیناً بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مینجمنٹ میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے. نیتوں کا فقدان ہے اسے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ اس وقت ڈسکشن کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ شبیر میثمی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر. جزاک اللہ خیر. علامہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے حضور، دنیا بدل رہی ہے، جنگیں بڑھ رہی ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں وہ اسلام کی توہین بھی کر رہے ہیں، اسلام و فوبیا کا بھی شکار ہیں. امریکہ کی کابینہ لے لیں آپ، سیکرٹری آف وار کہتے ہیں اسلامک پروفیٹک ایلوژنز. ہم نے مارک روبیو کو کہتے ہوئے سنا. اماموں کا ذکر وہ اب کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کس راہ پہ آنا چاہیے، تھوڑی روشنی ڈالیے گا میثمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے انٹرو نے تو میری ہمت بڑھا دی، بہت ہی حقائق کو واضح طور پہ بیان کر دیا. اور عام طور پر جو اتنا پول مٹول بات کرتے ہیں کہ نہ وہ ناراض ہو نہ وہ ناراض ہو، پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیے صورتحال بالکل واضح ہے. جب ہم نے فلسطینیوں کی مدد نہیں کی اور ان کو بغیر کسی سہارے کے چھوڑ دیا، لاکھوں فلسطینی شہید ہو گئے، تو اب اس قبضہ کرنے والی حکومت کی ہمتیں بڑھ گئی. دیکھیں بات ہے گریٹر اسرائیل کی، اور ایٹ اینی کاسٹ دے وانٹ اٹ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایران کو ہمت دی کہ تو مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ. اور دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے، حافظ اللہ صاحب نے کتنی اچھی بات کی کہ ایران کو اس لیے نہیں مارا جا رہا کہ وہ شیعہ ہے، ایران کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. اور جیسے ہی ایران کی باری اللہ نہ کرے ختم ہو، میں آگے کا جملہ کہتا ہوں، باقی خلیج فارس کی حکومتوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیوں ترکی نہیں سمجھ رہا؟ کیوں باقی غیر ملک کے لوگ نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب کو کھانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانا چاہیے. جو خلیج ممالک پر ریاست پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، تاکہ سب ایک ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کریں جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. قرآن مجید کی سری آیت کو بھی اگر ہم قبول نہیں کرتے تو کہاں جائیں گے؟ جو آپ نے ابتدائیہ میں بتایا ہمیں حضور کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ گفتگو ایسے کی جاتی ہے کہ نہ وہ ناراض ہو نہ وہ ناراض ہو. مسلمانوں کی اس پالیسی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مومن وہ ہے جو بالکل صریحاً بات کرتا ہے اور اسلام کے نفع میں بات کرتا ہے. یہ منافقت کہلاتی ہے. اور میں واقعاً جیسے ہی آپ کا انٹرو آیا میں نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ اتنے کھل کے ماشاءاللہ اچھی طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے مومن کو کھل کے بات کرنی چاہیے. اب کیا چھپا رہا ہے؟ ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے اور 1000 سے زیادہ اب ایرانی مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اور اب اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے کہاں ہے مسلمان؟ اور اب بھی اگر کھل کے بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مجھے آپ بتائیے. اب کیا یہ بات واضح نہیں ہے کہ جیسے رہبر معظم آیت اللہ علامہ سید علی خامنہئی کو شہید کیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، ہمت مرداں مدد خدا. اور میڈیا اصل میں نیوکلیئر سے زیادہ طاقتور
اسلحہ ہے اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے۔ دشمنان اسلام کھل کے دجال کا نام لے رہے ہیں، دشمنان اسلام کھل کے بعال کا نام لے رہے ہیں، تبھی وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے مناب میں چھوٹی بچیوں کی قربانی دیتے ہیں۔ 170 180 بچیاں، ہم جانتے ہیں اسکول کو نشانہ بنایا اسرائیل نے۔ لیکن اسلام بہت مشکل میں ہے، اسلام بہت ٹکڑوں میں ہے، نبی کہہ کر گئے تھے 72 73 فرقے ہوں گے۔ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے گا سر۔ بہرحال آپ کی اسٹڈی تو بہت اچھی ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ ان بچیوں کے مدرسے پر باقاعدہ طور پر سوچ سمجھ کے حملہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں ایپسٹین فائل میں کیا نکلا، جی ہاں، وہ لڑکی جس نے شکایت کی کہ بچوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، یہ قربانی کرتے تھے اس بال کے لیے، اس شیطان کے لیے، اور اس کے بعد اسے کھاتے بھی تھے، اور ابھی چیزیں آ رہی ہیں نا۔ یہ ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے انہوں نے پورا ڈرامہ رچایا ہے، لیکن ان کو اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے لڑکے نہیں لڑکیوں کا فون چاہیے تھا، وہ انہوں نے ڈال دیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ابھی امریکہ کے کسی ایک سرکاری، مجھے نام نہیں یاد ہے، اس نے، میں نے خود سنا، ابھی کیا کروں اس وقت ذہن میں نام نہیں ہے، اس نے کہا کہ ہم ایران کا، ہمیں ایران سے کچھ نہیں ہے، ہمیں اس نظریے سے ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ چالاکیاں کرتے ہیں، اپنی چال چلتے ہیں، اللہ اپنا راستہ آگے بڑھاتا ہے، اور اللہ کا راستہ تو سب سے بہترین راستہ ہے نا۔ ایک وہ قوم کہ جو کامیاب ہوگی، میں بالکل یہ بات نہیں کہتا کہ یہ قوم ہے یہ قوم ہے، میں کہتا ہوں آئیے ایک ایسی قوم بن جائے جو انشاءاللہ حق اور حقیقت پہ رہے گی، چاہے وہ مظلوم فلسطین ہو، مظلوم افغانی ہو، وہ مظلوم عراقی ہو، کہیں کے بھی مظلوم ہو، سب کا مل کے ساتھ دیں، تاکہ یہ جو انسانیت کا خون بہ رہا ہے۔ اور آج دنیا میں کہیں کو، اگر مجھے پاکستان میں کوئی کہے آپ نے ٹریفک رول کیوں توڑا، میں کہوں گا ٹرمپ کو جا کے کہہ سکتے ہو جس نے پوری دنیا کے قانون توڑ دیے۔ اب بات وہاں تک جا رہی، اور کوئی بھروسہ نہیں، میرے پیارے ملک پاکستان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علامہ شبیر میثمی صاحب، جزاک اللہ خیر آپ کی خوبصورت گفتگو کے لیے۔ پروگرام کے اختتام پہ مروں گا کہ خواتین و حضرات، وقت آ گیا ہے مسلمان ایک ہو جائیں۔ مسلمان اگر ایک اب بھی نہ ہوئے تو بڑا مشکل وقت دیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ ایک ہو جائیں۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ I'll see you next on Monday. Until then, اللہ حافظ۔